बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म होने के बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, कोई एक कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होती दूसरी जन्म ले लेती है। क्विकली अगर जाएँ, इस वक्त एक ट्विटर अकाउंट बहुत बहस का बाइस बना हुआ है, और वो है बानी पीटीआई इमरान खान का, जिसमें उन्होंने अपने मुशाबिहत शेख मुजीबुर रहमान जो कि साबका मशरक़ी पाकिस्तान के सियासतदान थे, काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ तनाज़ात का महवर रहे हैं। बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी की हैं, पिछले व्लॉग में हमने बात की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मगरबी पाकिस्तान उस वक्त उसके ख़िलाफ़, और बाद में वो 30 लाख बंगालियों की मौत का दावा उनका ख़ुद का झूठा निकला, और उनसे इमरान खान ने ख़ुद को कंपेयर किया। और फिर हमने पिछली मरतबा काफ़ी खुलकर बात की उसमें कि उनके तो अपने बयानात में तज़ादात थे, और उनकी अपनी हिस्ट्री काफ़ी स्टेन्ड थी। तो क्या इमरान खान उनको अपने साथ कंपेयर करके ये बताना चाह रहे हैं कि उनके भी कोई इस तरह के मकासद हैं? खैर, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मगर बात करते हैं सबसे पहले इस वक्त उनके ट्विटर हैंडल की, जिससे वो डॉक्यूमेंट्री जो कि 1971 के हवाले से थी, पाकिस्तान के तकरीबन ख़िलाफ़ थी, और बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में उसको जारी किया गया। अब उसके ऊपर FIA की जानिब से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उसमें बानी चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन PTI और बानी PTI इमरान खान से बातचीत भी हुई है। वो FIA के 2 ऑफिसर्स की, पहले उन्होंने ताउन से सवाल जवाब से इनकार किया। उन्होंने कहा मेरे लॉयर्स हों, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लॉयर्स के सामने बात हो जाए। मगर शायद अब कुछ वजूहात पता चले कि उन्होंने इतना नफ़रत अंगेज़ काम क्यों किया, उन्होंने एक इंतहाई मुतनाज़िया चीज़ के साथ अपने आप को क्यों मिलाया। वो चीज़ जो आज भी पाकिस्तानियों के दिलों को तकलीफ़ देती है, पाकिस्तानियों का बेदरिग वहाँ पे भी कत्लेआम हुआ। वो 24,000 वो फ़ौजी जो उस वक्त तैनात में थे मशरक़ी पाकिस्तान में, और जो कि सारे जिन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए काम किया, उसकी कंट्रोवर्सी बनाई गई। मेरा ख़्याल है अगर 24,000 फ़ौजी भी मिलते, जिनके 10,000 भी बंगालियों को अगर वो कत्ल करने की कोशिश करते, खुदा न खास्ता एक हाइपोथेटिकल बात करें, तो भी उनको बहुत अरसा चाहिए था ये सारा कुछ करने में। मगर 24,000 फ़ौजी 30 लाख बंगालियों के कत्लेआम में मुलविस नहीं थे। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि दावा था शेख मुजीबुर रहमान का, वो शेख मुजीबुर रहमान जिसके साथ इमरान खान ख़ुद को आज फ़ख्रिया तौर पर मिला रहे हैं। आज हिस्ट्री, इंटरनेशनल मीडिया, आलमी मुबस्सिरीन, ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे जिन्होंने उस वक्त तमाम तर चीज़ें कवर की, उन्होंने ख़ुद बताया कि उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के दिए हुए दावों में खोखलापन है, गलत रिपोर्ट किया गया। खैर, इमरान साहब की मर्ज़ी, उन्होंने अपने आप को किससे मिलाया। इस वक्त ऑफिशियल जो उनका एक्स हैंडल है, उससे ख़तरनाक जो एक मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा है, उससे एक जो सवालात की लहर है वो क्या कहती है। इस वक्त हमारी मुख्तलिफ़ सिफारतकारों से, सियासतदानों से, मुबस्सिरीन से भी बातचीत होती है। आलमी जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके भी कुछ सवालात आते हैं हमसे, जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो तमाम तर वीडियोज़ के ऊपर PTI उसको डिफेंड कर रही है बजाय इसको डिलीट करने की या उसके ऊपर माजरत करने के, वो क्या वजह है? क्या अब यूथ को ये कहा जा रहा है कि 1971 का जो वाक़या था उसमें पाकिस्तान का कसूर था? यानी ये एक सीधा-सीधा मुल्क की सलामती को ख़तरे में डालने वाली बात है। सेम इज़ द केस विद साइफ़र, जो साइफ़र में सबसे पहले हुआ, उसकी जानिब भी बाद में आते हैं। अवामी हलकों में भी ये बात हो रही है कि इस मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया कैंपेन के मुहर्रिकात क्या, यकीनन लोग आपसे बहुत प्यार करते होंगे, मगर उन्हीं लोगों का ये सवाल है जो कि मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल्स पे पूछा जा रहा है PTI वालों से कि ठीक है आपसे प्यार अपनी जगह, मगर ये 1971 वाली वीडियो डालने का क्या मकसद? अब पार्टी के ऑफिशियल हैंडल को यूज़ किया गया। हैरत इस बात पर है कि मखसूस इस सियासी जमात के बेशतर रहनुमाओं की जानिब से मुसलसल इन वीडियोज़ का इजहार ताल्लुकी किया गया, मगर इसको डिलीट नहीं किया गया। और ये भी इकरार किया जाता रहा है कि तमाम वीडियोज़ बानी जो हैं जमात के, उनकी ईमा और मर्ज़ी से की जा रही हैं। यानी कि वो तमाम तर लीडर्स जो इस वक्त बाहर हैं जेल से, वो बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की इजाज़त से पोस्ट की गई है। 1971 के हवाले से जो मुतनाज़ा वीडियोज़ हैं, उनका ऑफिशियल अकाउंट से शेयर होने के बाद जो वाक़यात हुए हैं, उससे भी साफ ज़ाहिर है कि सियासी जमात का ज़हन पाकिस्तान को एक और 9 मई की जानिब धकेल रहा है। ख़ास तौर पे बुनियादी तौर पे शेख मुजीबुर रहमान की अगर बात की जाए, तो शेख मुजीबुर रहमान का किरदार भी माज़ी में ढका छुपा नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, बल्कि मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से बाद में जब वो भारत में भी मिलने जाते रहे, तो यही कहते थे कि मैंने 1956 में ही सोच लिया था कि मुझे इस मुल्क को अलग करना है, यानी अलग मुल्क बनाना है।
اس منظرنامے میں ایک یو ٹرن بھی آ چکا ہے جس کی اس وقت سب سے زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ سیاسی جماعت کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن، انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات واضح طور پہ کہی کہ ہماری جماعت کے کسی کے ساتھ بھی ٹکراؤ کی پالیسی نہیں رکھتی۔ کہ میں رؤوف صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی ہوں، ان کا کہنا تھا کہ میں بانی جو ہے ان کی جماعت کے ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ ہم ایک پالیسی مرتب کرنے جا رہے ہیں کہ جماعت کے سوشل میڈیا کو کیسے چلانا ہے۔ ترجمان نے پروگرام کے دوران واضح یہ کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس پالیسی پر اس وقت جماعت کے سوشل میڈیا کو چلایا جا رہا ہے، میں اس سے قطعی طور پر متفق نہیں ہوں۔ یہی باتیں ہیں جو میں بانی جو ان کی پارٹی ہے عمران خان، ان کے ساتھ ملاقات میں کروں گا، کیونکہ اس حوالے سے ایک مشاورتی پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا میرے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے۔ اب یہ واضح اور بہت اہم بات ہے، اس پر آپ غور کیجیے گا۔ یہ اگر میں نے ہی اسے چلانا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کی ایک باقاعدہ پالیسی ہو کہ کیا مواد تیار ہونا ہے اور اسے دیکھا جائے کہ اس کے بعد اسے اپلوڈ کیا جائے۔ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور جس کا تنازع بنا ہوا ہے، میں مکمل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بانی پارٹی پی ٹی آئی نے نہیں دیکھی۔ یہ مواد کہاں سے آ رہا ہے، کوئی اس کی ہدایات دے رہا ہے اور کون اپلوڈ کر رہا ہے، یہ تمام امور میں آج جو فاؤنڈر پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ زیر بحث لاؤں گا۔ رؤوف حسن نے مزید کہا، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح کا زہریلا پروپیگنڈا کسی طرح بھی میرے خیال میں پارٹی کے حق میں نہیں جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا جو موقف ہے اس کے ساتھ پارٹی کے بہت سارے لوگ متفق ہیں کہ زہریلا پروپیگنڈا جماعت کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور اس سے آگے بھی بات ہے، ایک طرف ترجمان اس پارٹی کے کہتے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کو جماعت کے لیے نقصان دہ انہوں نے قرار دیا، جبکہ دوسری جانب ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا سے مخصوص سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، جس سے یہ بات واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے کہ مخصوص سیاسی جماعت جیسے انتشاری ٹولہ اس وقت ریاست پاکستان کے ساتھ خبط و جنون میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو سرکردہ رہنما ہے وہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اب اس کا ریزن اس پہ بھی آتے ہیں۔ جو بانی ہے اس پارٹی کے عمران خان، مخصوص سیاسی جماعت، آج کل ان کے لیے یہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اجازت بھی دی ہوئی ہے، مگر سامنے آ کر میڈیا پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ماننا نہیں ہے یا اون نہیں کرنا۔ یہ تو اب وقت ہی بتا سکتا ہے، یا ایف آئی اے کی ٹیم ان کے پاس گئی ہے بات چیت کرنے، وہی بتا سکتی ہے۔ اس پارٹی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے اس ویڈیو کے ذریعے کہا گیا ہے کہ فارمیشن کمانڈرز بلا کر اور ملک میں بڑھتی دہشت گردی کے خلاف کوئی حکمت عملی بنانے کے بجائے آئی ایس پی آر کا آئے روز مخصوص پارٹی کو دھمکیاں دینے کا کیا مقصد ہے؟ جبکہ اگر دہشت گردوں کی حکمت عملی کے حوالے سے بات کی جائے جس کا پروپیگنڈا یہی پارٹی کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں کیا گیا ہے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ 9 مئی کو ہونے والا ثانیہ سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت جب سیاسی لبادہ اوڑے مخصوص سیاسی جماعت کے دہشت گردوں نے نہ صرف ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا بلکہ عسکری تنصیبات پر حملہ آور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، کیا یہ سانحہ دیگر ہونے والے دہشت گردی سے واقعات سے مختلف ہے؟ یہ بھی غور طلب بات ہے۔ افواج پاکستان نے شواہد کی بنیاد پر آئین اور قانون کے مطابق بنائی گئی ملٹری کورٹس میں اس دہشت گردی میں ملوث لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا، ان کے خلاف تمام تر ثبوت موجود تھے، مگر ججز اس وقت جوڈیشری جو ہے سیاسی جن کی پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی ہیں ان پر مشتمل سیاسی حلقے ابھی تک ریاست پر حملہ آور ہونے والے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور سہولت کاری ملوث ہیں۔ اگر اس پارٹی کی جانب سے بیانیہ پھیلایا گیا کہ وہ 9 مئی کے دہشت گرد ثانیہ ملوث نہیں ہے، تو پھر بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں اس پارٹی کے اور اس کے بانی نے ملک دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں آئی ایم ایف کو لکھا جانے والا خط اور ان افغانیوں کی حمایت شامل ہے، وہ افغانی جو کہ پاکستان میں سوسائڈ بلاسٹ میں سر فہرست ہے، جن کو واپس بھیجا جانا پورے پاکستان کی آواز تھی، مگر اس مرتبہ بھی خان صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مگر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو آپ کے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس قدر اب بغض میں مبتلا ہو گئے کہ آپ نے ہر اس کام کی مخالفت کرنی ہے جو پاکستان کے حق میں ٹھیک بھی ہو رہا ہو، آپ نے اس کی مخالفت کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اقتدار آپ کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کا قرضہ روکنے کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، خط لکھا۔ 9 جون کو امریکہ میں ہونے والے پاکستان انڈیا میچ میں اس پارٹی کے شرپسند لوگوں نے پاکستان مخالف مہم چلانے کی پلاننگ کی، یعنی اب ایک میچ میں بھی انہوں نے انڈیا کا ساتھ دیا پاکستان کے بجائے۔ غدار وطن شیخ مجیب سے مخصوص سیاسی جماعت اپنے آپ کو تشبیہ دیتی ہے۔ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ وہ تربیلا ڈیم پہ قبضہ کرے گا اور دارالحکومت پہ چڑھائی کرے گا، جبکہ وہی وزیر اعلیٰ جب آتے ہیں ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں تو آرمی چیف سے 2 بار ملتے ہیں اور پھر بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ میری 2 بار سلام دعا ہوئی ہے۔ ونڈرفل۔
اب یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اس طرف بھی آتے ہیں۔ اکاؤنٹس کے ذریعے کشمیر میں ہونے والی بجلی کی قیمتوں پر احتجاج کو پاکستان مخالف اور آزادی جیسے پروپیگنڈے کے لیے بھی ہوا دی گئی۔ کیا طالبان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس وقت بانی چیئرمین؟ جو لوگ آپ کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور ان کے تمام تر فالوورز کہتے ہیں کہ ہاں طالبان نے اچھا کیا۔ یہ ایک ایسی محب وطن جماعت ہے جس کا ہر ایکٹ پاکستان کے خلاف ہے، ہر ایکٹ، صرف اس لیے کہ اقتدار نہیں ہے۔ آج اقتدار ان کے پاس آ جائے تو یہ اپنے فالوورز سے کہیں گے کہ ایک مرتبہ پھر آپ آرمی چیف کو فادر آف دا نیشن کا اسٹیٹس دیں۔ اب ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی بھی امید لگائی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے، ایک آس رکھی ہوئی ہے انہوں نے دل میں کہ معیشت خراب ہو خدا نخواستہ، ملک ڈیفالٹ کرے خدا نخواستہ، تو ان کے خوشی کے شادیانے بجائے جائیں گے۔ مگر جب یہ حکومت میں تھے تو یہ نہیں بتائیں گے کہ اسی ملک کی فوج نے ملکوں میں پھر کے ان کے لیے امداد کی بھیک مانگی، قرضے ری اسکیجول کرائے، لوگوں سے ریکویسٹ کی، ورلڈ بینک سے، IMF سے، کہ آپ جو عمران صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آج ملک کی ترقی کے اہم پروجیکٹس SIFC پر یہ بات کرتے ہیں، گرین ٹورزم اور گرین پاکستان وغیرہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ سفارتی محاذ پر چائنا، امریکہ، سعودیہ، ترکی، ملیشیا، الغرض ہر ملک کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے نت نئے بیانیے لائے جاتے ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس کے متعلق بات کی انہوں نے، وہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ حال ہی میں ان کے ڈیجیٹل ٹیررسٹ نے روسی سفیر کے خلاف بھی ایک مہم چلائی۔ کرغزستان کے واقعے میں انہوں نے پاکستان کی معصوم بچیوں کے ریپ ہونے کی خبریں چلائیں، جس پہ میرے خلاف بھی انہوں نے کیمپین کی کہ سمیرہ خان جو ہے وہ حکومت کی ترجمان بنی ہے، جبکہ میں ابھی تک ان سے کہہ رہی ہوں کہ لائیں وہ ریپ کی ویڈیوز، لائیں وہ ڈیڈ باڈیز، جو اللہ نہ کرے پاکستانیوں کے قتل ہونے کی، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی قتل ہو گئے وہاں پہ، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر سمیرہ خان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ سب ان کا ریاست مخالف بیانیہ تھا۔ اس بات میں اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ اس پارٹی نے اس جماعت کو اب ایک شر پسند دہشت گرد ٹولے کی ذہنیت دے دی ہے، شیپ دے دی ہے۔ دوسری طرف بیرون ملک بیٹھے کارندوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز کے عوض کمپنیوں کے ذریعے ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر ریسرچ جو ہے اس کے اندر شامل ہے، انٹرنیشنل کورسپونڈنٹس کی بات چیت بھی، اور یہی پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ PTI اس قدر فرسٹریٹ ہو چکی ہے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی رہی ہیں، مخالفتیں ان کی بھی رہی ہیں، ان کے نفرت کا اندازہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ تکلیف کا، نفرت کا اظہار وہ بھی کرتے رہے، میں ان کو بالکل کلین چٹ نہیں دے رہی، مگر جو ریڈ لائنز PTI نے کراس کی ہیں، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اسی پارٹی کے تمام تر لیڈران کی جب یہ باہر ملکوں کے وزٹس پر ہوتے تھے، ہم لوگوں سے کہتے تھے، ہم دوسری پارٹیز کے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ آپ کے لیڈر ہیں، ان کو سپورٹ کریں تاکہ دوسرے ملک میں پاکستان کا کیس لڑ سکیں، مگر آج سب سے زیادہ حد انہوں نے پار کی ہے پاکستان مخالف بیانیہ بنانے میں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اس پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے اب سوال اٹھ رہا ہے، اس پارٹی پر بین لگنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، FIA کی ٹیم ملی ہے، ان کو کیا جواب ملتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اب جو اس وقت بات چیت آ رہی ہے جس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس ہونی ہیں، وہ یہ کہ آخر وہ کون سا نیٹ ورک ہے جو پہلے مولانا فضل الرحمان کہتے تھے یہودی لابی، زائنسٹ لابی، مگر اب ان کو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے۔ تو جس قدر ڈیجیٹل سپورٹ انہیں مل رہی ہے وہ ایک کھلا امر ہے، صاف ظاہر ہے کہ اتنی شیئر اور اتنی اسٹرانگ ڈیجیٹل سپورٹ جو ہے وہ ہمیشہ اسرائیلیز کی طرف سے ہی ہمیشہ اس کو پرولیفریٹ کیا جاتا ہے، اور دیکھنا ہی ہے کہ اس میں ان کو کتنی سپورٹ ملی ہے کیا نہیں، اس کے بھی شواہد سامنے آ جائیں گے۔ مگر ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں عمران خان صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ میں ہر دل عزیز لیڈر ہوں اور ہم نے ان کو ایک وقت میں بہت سپورٹ بھی کیا، مگر پاکستان کے خلاف اس حد تک جائیں گے کہ خود کو شیخ مجیب الرحمان بنائیں گے؟ یہ سٹینڈرڈ آ گیا آپ کا۔ آپ ایک اچھی مثال بھی بن سکتے تھے پاکستان کے لیے، مگر آپ نے خود کو ایک غدار سے ملانا مناسب سمجھا، بہت افسوس ہے اس بات کا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔